जुमा शाम 7 बजे। This program is brought to you by हर लम्हा कीमती हो जाए हबीब VTF बनास्पति, स्वाद जो हमेशा रहे याद। रहमान हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद और आप देख रहे हैं हज बैतुल्लाह के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम सूए हरम के उन्वान से माशाअल्लाह। और आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम जो है तस्लीम अहमद साबरी साहब किया करते हैं, लेकिन अलालत के सबब वो आज हमारे साथ मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत कुल्ली अता फ़रमाए, और जिसे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आप जानते हैं कि हज जो है इस्लाम का 5वां बुनियादी अहम रुकन है, और जहाँ एक ये इबादत है, एक फ़रीज़े की अदायगी है, वहीं एक ऐसी आलमगीर इज्तिमा की हैसियत रखता है ये इज्तिमा कि जो यकीनन बैनुल अक़वामी सतह पर भी जिसे देखा जाता है और जिससे बहुत कुछ सीखा जाता है। आज हम दीगर मनासिक हज के हवाले से तो इस पूरी सीरीज़ में इंशाअल्लाह बातचीत होती रहेगी। आज हम साई के हवाले से बात करेंगे कि साई जो है, जो माँ की ममता है, माँ की मोहब्बत है, ये एक फ़ितरी जज्बा है। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह इंसान के और इवन हैवानात और परिंद में भी हम ये देखें तो माँ के साथ मोहब्बत का जज्बा हम देखते हैं। लेकिन वो जगह के जो वादी गैर ज़ी ज़रा जिसे कुरान करीम ने कहा, वो जगह के जो बेआबो गयाह जगह है, जहाँ पर हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ौजा हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा और अपने कम सिन और बहुत छोटे बच्चे यानी कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जिस बेआबो गयाह वादी में छोड़ा, और वहाँ वो प्यास की शिद्दत बच्चे की और माँ की ममता, माँ का तड़पना और माँ का पानी के लिए दौड़ना सफ़ा से मरवा तक और मरवा से सफ़ा तक, अल्लाह ताला को माँ की ये मोहब्बत कितनी पसंद आई और आपकी ये अदा पसंद आई कि अल्लाह ताला ने अपनी उस बरगुज़ीदा बंदी का ये अमल जो है हमेशा के लिए जारी व सारी फरमा दिया, और इस सुन्नत को हमेशा के लिए ज़िंदा फरमा दिया कि जो भी हरम पाक में जाएगा वो सई ज़रूर करेगा, सफ़ा और मरवा में दौड़ेगा ज़रूर, जहाँ हरम पाक के चक्कर लगाएगा, मताफ़ में तवाफ़ करेगा, वहीं इस चक्कर के बाद वो चक्कर जो है सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा के जो चक्कर है वो भी उस पर लाजिम है। तो इस एतबार से आया जहाँ एक इम्तहान है प्यास का और प्यास में पानी की तलाश का, वो भी एक सामने है, और उसमें इंसानी जज्बा जो पोशीदा है और वो है माँ और बेटे की मोहब्बत, उसको भी हम आज डिस्कस करेंगे कि माँ की ममता क्या है, और यकीनन इस हवाले से बहुत सी चीज़ें और भी मज़ीद हम शामिल करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में सूए हरम के उन्वान से आप जानते हैं कि प्रोग्राम जारी सारी है। मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुमताज़ व मारूफ शख्सियत, और प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब। नाज़रीन, ये वो शख्सियात हैं कि जो ना तो मोहताज तारुफ़ हैं ना मोहताज तारीफ़ हैं। ये माशाअल्लाह शख्सियात जो है पूरी दुनिया में इन्हें जाना पहचाना जाता है, पसंद किया जाता है और इनका एहतराम किया जाता है। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे आगाज़ करते हैं मुफ्ती साहब, ये फरमाइएगा सई जो है एक ज़ाहिर है, इसके हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो इसमें एक जो कारफरमा मोहब्बत का जज्बा ममता का, वो फरमाइएगा वो क्या है। मैं चाहूँगा इस हवाले से कुछ इब्तिदान आप गुफ्तगू फरमाएं तो हम आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन बातों की तरफ आपने इशारा फरमाया इब्तिदान, बेशक माँ की मोहब्बत और उसका एक भरपूर इजहार है इसके अंदर। आज के दौर में इन चीज़ों को समझना थोड़ा सा इसलिए दुश्वार है कि ये एक मादियत ज़दा, इमोशनलेस और बहुत सेल्फिश और ख़ुद गर्जी का दौर है। नहीं मुफ्ती साहब, आज भी माँ की बहुत मोहब्बत पाई जाती है। हमारे नाजरीन नाराज़ हो जाएंगे कि हम तो माँ पर अपनी जान निसार करते हैं। माँ की बात नहीं है, माँ की बात नहीं है।
ماں کی محبت کا یہ جذبہ عام لوگوں کے لیے، عام لوگ صحیح، جو عام طور پہ آج ہم جس خود غرضی کا مظاہرہ کر رہے ہیں دنیا میں، جس نفسا نفسی کا اور جس مظاہرہ کر رہے ہیں، میٹیریلسٹک دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہاں لوگوں کے جذبات کی اتنی قدر نہیں ہے، لیکن وہاں پہ جس طریقے سے ایک ماں کے جذبات کا اظہار تھا، اور ماں کی محبت وہ محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو تشبیہ دیتا ہے تو ماں کی محبت سے اظہار فرماتا ہے. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، بہت عمدہ. تو اب وہاں پہ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ رئیس بھائی جس میں ہمیشہ سے ہسٹوریکل آپ اس مقام کا بیک گراؤنڈ اٹھا کے دیکھیں کہ وہاں پہ پانی ہمیشہ نہیں ہوا کرتا تھا، کبھی پانی کا وہاں پہ نام و نشان تک موجود نہیں تھا. یعنی جو قافلے وہاں سے سفر کرتے ہوئے گزرتے تھے وہ قافلے اس مقام سے تیزی سے گزرتے تھے کہ یہ سارا علاقہ پانی سے خالی ہے، لہٰذا کہیں پانی کی اس ایریا میں ضرورت نہ پڑے، اس لیے وہ تیزی اور سرعت سے گزرتے تھے. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تاریخ میں کسی نے اس مقام پر پانی کو تلاش کیا ہو، پانی کے حصول کے لیے کوئی سعی کی ہو. آج تک کسی نے سعی نہیں کی. یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سعی لا حاصل ہے. صحیح. لیکن ایک ماں نے جب ممتا بھرے جذبات سے سعی کی تو اللہ نے اس کو لا حاصل نہیں بلکہ ماں حاصل کر دیا، اور اس سعی کو اللہ رب العزت نے ایک مقبول سعی بنا دیا. اور وہ مقام کے جہاں پہ مطلب لوگ اس سے پہلے ہمیشہ اس سعی کو کرنا جو ہے وہ ایک غیر ضروری کام اور فضول کام سمجھتے تھے، اب اس کو اس موقع پر لازم اور واجب قرار دے دیا کہ یہ ایک محبت تھی ماں کی. اور آپ دیکھیں کہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو بھی تو پتا تھا یہاں پانی نہیں ہے، لیکن پتہ ہونے کے باوجود تلاش کرنا، یہ ہے ماں کی محبت. اللہ اکبر. کہ بھائی کوشش تو کروں، کوشش تو کرنی چاہیے. واہ واہ. تو ماں وہ ہوتی ہے جو کبھی پیچھے نہیں ہٹتی ہے. بہت عمدہ، بہت عمدہ. اور یہ بھی بات درست ہے کہ من جدہ وجدہ، اللہ تعالیٰ کوشش اور سعی کو، سعی کا مطلب کوشش کرنا، واہ واہ. تو اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کو ناکام نہیں کرتا. کیا کہنے مفتی صاحب، بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ ماں کی محبت ایک ایسی ہے اور اس میں جذبہ جو موجود ہے کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور بے آب و گیاہ مقام پر بھی پانی جو ہے وہ نمودار ہو جاتا ہے چشمے کی صورت میں، جسے ہم آب زمزم کہتے ہیں، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں مجازن ناممکن کو ممکن. اچھا سر، مجھے معلوم ہے کہ وقفہ قریب ہے، لیکن میں چاہوں گا چند الفاظ آپ کے شامل ہو جائیں اس عمل کی، یعنی کہ سعی کی جو عالمگیریت ہے، کچھ فرمائیے گا کہ اس میں بھی بڑا ڈسپلن ہے جناب، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اور ایک وہ اس جذبے کی کا اظہار ہے اور اس جذبے سے محبت کا اظہار ہے. کچھ فرمائیے گا اس حوالے سے، اگر وقفہ آئے گا تو پھر اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعی کا جس طرح بتایا گیا کہ مطلب مفہوم، کوشش ہے، کاوش ہے، ارادہ ہے، قصد ہے. ٹھیک ہے. اب اس ایک چیز کو جتنی عمدگی سے آپ نے سرنامہ مرتب کیا، بڑی نوازش، بڑی مفتی نوازش. صاحب نے جس طرح اس پر تفہیم کے راستے کھولے، اس سے دو چیزیں بڑی اہم سی سامنے آ رہی ہیں. پہلے میں وہ عرض کروں، ضرور فرمائیے، ضرور فرمائیے. اور وہ صحیح ہی کے ذیل میں ہے. ذیل میں ہے. ٹھیک. اور وہ اس طرح کی دیکھیے، اور عقیدے کی پختگی اور ایمان کی رعایت سے بھی یہ چیز اہم بن جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بے آب و گیا منظر میں چھوڑ کر جا رہے ہیں نہ صرف زوجہ کو بلکہ مرادوں سے ملنے والی اولاد کو. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، مرادوں سے ملنے والے اس بیٹے کو، اولاد کو واہ واہ واہ، اس عمر میں اور کیا کہنے. چھوڑ کر جا رہے ہیں. کیوں؟ ایک تو ان کی طرف سے ایمان اور دوسری طرف اللہ رب العزت کی طرف سے عطا. سبحان اللہ. ان دونوں کا اتصال دیکھیے، وہ مکمل طور پر اللہ رب العزت کے حکم کے تعمیل میں جا رہے ہیں، اور اس یقین سے جا رہے ہیں کہ جنہیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ اللہ کی حفاظت میں ہیں. سر کیا کہنے، اور وہیں سے انہیں عطا ہوگی. واہ واہ سر، اللہ کی حفاظت میں اور وہیں سے عطا ہوگی. اب یہاں پر ہم اللہ پر جو یقین ہے حضرت حاجرہ کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور اس بے آب و گیا مقام پر چھوڑے جانے کے حوالے سے ہم آپ سے بات کریں گے، اور اس حوالے سے ہی بات کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ، اور سر اپنے جواب فرمائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. حاضر ہے، حاضر ہے، حاضر ہے ہم، حاضر ہے، حاضر ہے، حاضر ہے ہم، حاضر ہے، حاضر ہے، حاضر ہے ہم، حاضر
हैं हम। हबीब के आसान रेसिपी मिक्सेस अपनाएं, बॉम्बे बिरयानी का असल मजा पाएं। This program is brought to you by सिर्फ हबीब के रेसिपी मिक्स दें बेहतरीन जायके और मयार की मुकम्मल गारंटी। मजबूत बुनियाद के लिए हर ईंट जरूरी है। ऐसे ही कौम की मजबूती के लिए हर बच्चे को पोलियो के कतरे पिलवाना भी जरूरी है। जिस दिन हमारा हर बच्चा पोलियो के कतरे पी लेगा, हमारे सारे बच्चे महफूज हो जाएंगे। कौम को मजबूत बनाएं। तमाम बच्चों की बेहतरी के लिए अपने बच्चों को पोलियो के कतरे हर बार लाजमी पिलवाएं, क्योंकि हम एक दूसरे की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। नाज़रीन, खैर मकदम है आपका सूए हरम के उन्वान से हज बैतुल्लाह के इस मुबारक मौके पर यह खुसूसी प्रोग्राम ARYQ TV पेश कर रहा है। प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब उस तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा फरमा रहे थे कि जब हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा हज़रत हाजरा और अपने प्यारे बेटे और मुरादों से मिलने वाले उस बेटे हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़े जा रहे हैं, क्या फरमाएंगे सर? जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि देखिए, तयक्कुन की और ईमान की जी जी और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करने की अलामत एक तो यह है। यकीनन इससे कबल एक अलामत और भी सामने आ रही है, वो ये कि आप बुतों को ताराज करके सिवाय अल्लाह के किसी को लायक इबादत नहीं करने का ऐलान कर रहे हैं, जो लोगों को मंजूर नहीं है। बिल्कुल। और उसकी पादाश में आपको आग में डाला जा रहा है। आग को अल्लाह गुलजार बना रहा है। बाप के लिए आग को गुलजार बनाया जा रहा है, बेटे के लिए रेगजार को पानी का ऐसा ज़ख़ीरा दिया जा रहा है जो आज तक ख़त्म नहीं हो रहा, और इसकी मिसाल नहीं मिलती कमियत में भी और कैफियत में भी। क्या कहने, क्या ये जो कैफियत है, एक तो ये है। दूसरी बात ये कि हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनका हवाला इस अंदाज में है कि ये जो सही है या ये जो दो पहाड़ियों के दरमियान की बात है जी, इसकी एक अजीब कैफियत है। इसकी कैफियत पहली तो यही है, जिस तरह अभी बात हुई जी। कि आप चल रही हैं और देख रही हैं कि कहीं है, कहीं पानी का कोई निशान या कोई आए जिससे कहें कि पानी है उसके पास। पानी के मिलने का इम्कान तो नहीं है। तो आप चल रही हैं और चढ़कर जब वापस हो रही हैं तो ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए, एक अजीब कैफियत यह है कि आज भी जब हम सही करते हैं तो हमारे अंदर से एक अजीब कैफियत पैदा होती है कि एक जगह है जहां हमें दौड़ना होता है। बिल्कुल। तो ये भी एक बात आ जानी चाहिए समझ में कि वो लाइट्स जो हैं वहाँ पर मौजूद, खज़रैन, जी जी, ये तस्निया का सीगा है, नीलैन अखदरैन। हाँ, तो ये इसलिए है कि सब्ज़ एक बत्ती है, अब लगा दी गई हमारी हिदायत के लिए, और दूसरी तरफ उधर लगा दी गई। तो ये दरमियान का जो इलाका है, इसकी कैफियत यह है कि सफ़ा से तकरीबन 92 कदम के बाद ये जगह आती, ठीक। और ये जगह तेज़ी से वो दौड़ती थी। क्यों? इसलिए कि ये नशेब में थी और वहाँ से हज़रत इस्माइल नज़र नहीं आ रहे थे। अब ज़रा माँ की ममता का इसके साथ ताल्लुक़ कायम करें भाई, क्या कहने सर कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं 92 कदम। वो देख रही हैं सामने वो बच्चा है और बिलक रहा है प्यास के मारे, लेकिन जैसे ही इस जगह आती हैं ये नशेब है और ये 83 कदम है। ये 83 कदम है। तो दौड़ती हुई उस जगह जाना चाहती है जहां से फिर बच्चा नजर आए। वाह 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 वाह। तो 83 कदम निकल के फिर ऊपर आती हैं। अब अगला मरहला 150 कदम ये का भी है। हुस्न एहतमाम रखा गया है दौड़ने वालों के लिए, क्या कहने। अच्छा, मैं फिर यूं भी इसको अर्ज करने की काबिज कर रहा हूँ कि एक तो सफ़ा से मरवा तक का 500 फीट का गज का फासला है, ठीक है, और ये कदम के एतबार से तकरीबन 750 होते हैं। ये मैंने सर इसका बनाया अलग अलग के, वहाँ से 92 है और उसके बाद 83 और आगे। लेकिन इसमें जो अजीब कैफियत है वो ये कि अब मुफ्ती साहब मर्दों से कहा गया है कि वो तेज़ दौड़ें और इस पूरे हिस्से को जो सब्ज़ बत्तियों से
آراستہ ہے، معمور ہے بالکل۔ یہ تیز دوڑ کر اس سے گزریں اور پھر آگے جا کے آہستہ ہو جائیں، جبکہ وہ وہاں تیز دوڑ رہی تھی عورتوں کو نہیں ہے، اس لیے کہ عورتوں کی کیفیت کو ادا کر چکی ہیں حضرت ہاجرہ۔ کیا کہنے سر، اگر آپ اجازت دے دیں کالر کو لیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ بہت دیر سے لائن پر ہیں اور ویٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا۔ کون صاحب ہیں ہمارے ساتھ اور کہاں سے؟ سر مظہر اقبال لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ جناب داتا حضور کی نگری سے خوش آمدید کہیں گے ہم آپ کو، کیا کہیں گے؟ اچھا سر، کل مفتی صاحب نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا طواف زیارت کے حوالے سے عورت کے لیے۔ اچھا، جب وہ عورت بیمار ہوتی ہے اس ایام میں یا 5 دن یا 7 دن، اس نے واپس پاکستان بھی آنا ہے اور طواف زیارت بھی کرنا ہے، تو اس حالت میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ طواف زیارت کرے گی اس کو بڑا دم دینا پڑے گا۔ اچھا، بڑا دم میں وہ کہہ رہے تھے کہ گائے دینی پڑے گی۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ وہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے نا، بیماری جو ہے ٹھیک ہے، وہ 5 دن یا 7 دن اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کے بارے میں ذرا میں وضاحت۔ ٹھیک ہے، اصل میں بالکل میں ضرور شامل کروں گا۔ ہم نے روشنی میں بھی جب حج کی تیاری کے حوالے سے پروگرام کیا تھا تو اس سوال کو 2 یا 3 مرتبہ آیا، یہ سوال ہم نے مفتیان دین کی خدمت میں پیش کیا۔ مفتی صاحب فرمائیے گا، کیا فرمائیں گے؟ اچھا، طواف زیارت کے حوالے سے خواتین جب مخصوص ایام کے حوالے سے پابند ہو جاتی ہے تو وہ قدرتی ایک عمل ہے، اس پر ان کا وہ نہیں ہے، یعنی کہ اختیار نہیں ہے۔ تو دم کے واجب ہونے کے حوالے سے مفتیان دین نے جو ارشادات فرمائے ہیں، آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جی ہاں، یہ جو دم دیا جاتا ہے نا، جو غیر اختیاری عمل ہوتا ہے، اختیاری عمل پہ تو دم ہی دینا پڑے گا۔ جو غیر اختیاری خطائیں ہوتی ہیں اس میں دم کے بجائے 3 روزے رکھے جاتے ہیں، اور پھر چونکہ طواف زیارہ ہے تو وہاں پہ گائے ہے تو اس حساب سے روزے بڑھ جائیں گے۔ اس کی کوانٹیٹی میں بتا دوں گا، اضافہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی سر، اگر آپ اپنے جواب کو مکمل کر چکے ہیں تو ہم اگلے سوال کی جانب۔ جی میں مکمل کر چکا، اس حد تک آپ نے سوال کیا تھا، مجھے صرف یہی بات تتمے کی صورت میں عرض کرنی ہے کہ یہ پوری کیفیت جو ہے نا، یہ اصل میں ترشح ہے، اشارہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ پر یقین، دوسرے یہ کہ اس کی عطا پر یقین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان دونوں چیزوں کی کیفیات جو ہیں وہ اس صحیح میں اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس کیفیت میں آ رہی۔ کیا کہنے سر، کیا کہنے۔ ناظرین گرامی، یوں تو بہت سی چیزیں ہیں دنیا میں، بہت سے پہاڑ بھی ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں میں سے جو ہے شمار فرما دیتا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ جو ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے اور یہ ایک بہت اہم نشاندہی ہے قرآن کریم میں صفا مروہ کے حوالے سے۔ کیا فرمائیں گے مفتی صاحب اس حوالے سے؟ دیگر پہاڑ بھی موجود ہیں، بہت سے پہاڑ موجود ہیں، جبل احد بھی ہے، کوہ طور بھی ہے، اور بھی بہت، لیکن صفا مروہ کی جو اہمیت قرآن کریم نے اس حوالے سے اللہ کی نشانیوں کے حوالے سے جو فرمائی ہے، میں چاہوں گا اس کی کچھ جو یہاں قرآن پاک میں ان کا تذکرہ آتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا بنیادی، اس کا سبب جو ہے وہ حضرت سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام سے نسبت ہے، کہ جب ان کی نسبت حضرت ہاجرہ سے ہو گئی تو پھر ان کی اہمیت باقی پہاڑیوں سے اگرچہ کہ کیفیت میں یا شکل و صورت میں باقی کی طرح ہیں، لیکن اس کی نسبت باقی سے الگ ہو گئی۔ اس میں حضرت ہاجرہ سے نسبت ہو گئی، اللہ کی نیک بندی سے نسبت ہو گئی، تو اب اس کی اہمیت بھی الگ ہو گئی، اس کی امپورٹنس بھی الگ ہو گئی۔ مطلب یہاں پر یہ بات بھی ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے تعلق کی وجہ سے چیزوں کی اہمیت بدل جایا کرتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے اس کی ویلیو، کہ جب اس کی نسبت اللہ کے نیک بندوں سے جڑے۔ اور یہ بات ہم ویسے بھی جانتے ہیں معاشرے میں بھی کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اگر کسی کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو ہم الگ کاؤنٹ کرتے ہیں، برے لوگوں کے ساتھ کسی کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے اس کو اور نظریے سے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں اس بات کا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص اور نیک بندے ہیں، تو اس بات کا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس لیے ایک تو قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا ان 2 پہاڑیوں کا، پہلی بات۔ دوسری بات کہ جب چونکہ حضرت ہاجرہ سے اس کی نسبت ہو گئی تو اس نسبت کے پیچھے کیا تھا؟ ایک واقعہ تھا، ایک محبت تھی، ایک داستان تھی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں وہ داستان کیا تھی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں رئیس بھائی کے فی زمانہ
ایک یہ پہلو ہے کہ بچوں کے لیے مطلب کچھ بھی کر لینا چاہے اللہ کی نافرمانی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا یہ پہلو ہے کہ اللہ کی فرما برداری کے لیے کچھ بھی قربان کر دینا. کیا کہنا، یہ وہ دو پہاڑیاں ہیں. بڑی اہم ارشاد فرمائی آپ نے. اور آج کے تناظر میں بھی اگر ہم دیکھیں اس کو تو اس میں بہت سی بے احتیاطیاں نظر آتی ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے ہمارے ساتھ اور کیا سوال ہے آپ کا؟ جی بھائی، میں نے ایک سوال تھا میرا. میرے ہسبینڈ ذرا سی آواز آپ تھوڑی سی لاؤڈ بولیں گی تو ہمارے مہمان بھی سن لیں. بھائی میرا سوال ہے کہ میرے ہسبینڈ حج پہ جا رہے ہیں وزٹ ویزے پہ. جی جی. تو وہ احرام وہاں سے نہیں باندھ سکتے. جو ایجنٹ لے کر جا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مکہ پہنچ جائیں گے پھر وہاں سے احرام باندھیں گے. تو اب یہ کیسا ہے، اگر مطلب یہ صحیح ہے یا نہیں، اور وزٹ ویزے پہ حج کرنا کیسا ہے، صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ میرے بھائی یہ مجھے بتا دیں ذرا. اچھا، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود. مفتی صاحب وزٹ ویزے پر جا رہے ہیں، ان کے ہسبینڈ ہماری بہن ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو ایجنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں جناب یہاں سے احرام باندھ کر نہیں جانا، ہم وہاں جا کر پہنچ کر احرام باندھیں گے کوئی بوجہ. تو فرمائیں گے اس طرح سے احرام باندھنا یعنی جدے سے یا جہاں سے بھی، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ حج جا کے ادا کریں گے ہو جائے گا. باقی رہا یہ مسئلہ کہ اس میں کون کون سی آپ غلطیاں کر رہے ہیں. احرام اگر میقات سے پہلے نہیں باندھا، میقات کے بعد باندھا ہے تو پھر اس کا دم لازمی دینا پڑے گا، اور یہ بھی اختیاری عمل ہے، اس لیے اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے. یا تو واپس جا کے میقات سے باندھ کے آئیں یا پھر دم دیں. دوسرا یہ معاملہ کہ حج جیسا رکن، یہ جو ایجنٹ جو طریقہ بتا رہے ہیں کہ جس میں آپ اللہ کی رضا بھی حاصل کرنا چاہتے ہو اور ایک اللیگل وے میں جا رہے ہو. ظاہر سی بات ہے اس لیے نہیں جانے دیتے کہ ان کا ایک کوٹا ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے کہ اتنے لوگ ہم انتظامات کر رہے ہیں. تو بظاہر تھوڑا سا رانگ وے نظر آ رہا ہے لیکن ارادہ اچھا ہے، یعنی کہ حج کرنا چاہتے ہیں. نہیں، نیکی کے لیے، نیکی کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا ارادہ اچھا ہو، نیکی اور کرو بھلے غلط طریقے سے. یہ غلط تصور ہے. دنیا میں برائی پھیلنے کا ایک بہت بڑا تصور یہ ہے کہ آدمی کہتا ہے میری نیت صحیح تھی، میں نے صحیح مقصد کے لیے یہ غلط کام کر دیا. تو صحیح مقصد کے لیے غلط کام ہوتا نہیں ہے، صحیح مقصد کے لیے صحیح کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ناظرین، وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں اور وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو پروفیسر انوار احمد زئی صاحب کے لیے سوال قائم کر کے جا رہا ہوں کہ جس آب زمزم کا ذکر کیا گیا اور جو آب زمزم رواں ہوا، جو اپنی سر نے بھی فرمایا کمیت میں، کیفیت میں، افادیت میں، روحانیت میں ایک اپنا انداز رکھتا ہے، ایک جداگانہ انداز رکھتا ہے. کوئی پانی آب زمزم کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا اپنی کیفیات کے حوالے سے. تو اس زمزم کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے، سر جواب دیں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. جب کیسے کھانا ہو بھی سے بورنگ اور ملے نانا کا سگنل تو لاؤ ایک سے حبیب ٹومیٹو کیچپ. حبیب ٹومیٹو کیچپ، کھانا ختم. مضبوط بنیاد کے لیے ہر اینٹ ضروری ہے. ایسے ہی قوم کی مضبوطی کے لیے ہر بچے کو پولیو کے قطرے پلوانا بھی ضروری ہے. جس دن ہمارا ہر بچہ پولیو کے قطرے پی لے گا، ہمارے سارے بچے محفوظ ہو جائیں گے. قوم کو مضبوط بنائیں. تمام بچوں کی بہتری کے لیے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ہر بار لازمی پلوائیں، کیونکہ ہم ایک دوسرے کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. ناظرین خوش آمدید. سوئے حرم کے عنوان سے آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، حج بیت اللہ کے حوالے سے. سوال میں نے قائم کر دیا تھا وقفے سے قبل، انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی سر سے بات کریں گے، لیکن ایک کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کون صاحب ہیں اور کہاں سے؟ میں عامر بات کر رہا ہوں. جی جی.
کہاں سے؟ یہ پاکستان سے جناب، یہ پاکستان میں نے شریف سے. پوچھنا تھا، جب ہم صحیح کرتے ہیں جی جی. اور اوپر سے آرام باندھا ہوا ہوتا ہے، جو اوپر والی چادر ہے جی جی وہ اگر جو کندھے کے اوپر ہوگی یا نیچے سے ہوگی؟ ٹھیک ہے. جس طرح طواف کرتے ہیں وہ نیچے سے ہوتی ہے، ایک دایاں کندھا ننگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ضرور آپ کا سوال شامل کریں گے. سر میں آپ کی جانب تھا، اس لفظ زمزم کے حوالے سے بتائیے گا، اس کا استعمال کب ہوا، کیسے ہوا، اس کی کیفیت کے حوالے سے، آب زمزم کی کیفیت کے حوالے سے فرمائیے گا کہ کیا حضرت سیدہ ہاجرہ ہی نے اس کو زمزم فرمایا، کیا ہے اس کی اس کا پہلی چیز تو یہ کہ زمزم عربی میں تو روکنے اور ٹھہرنے کے لیے ہے، رک جائیں، ٹھہر جائیں، رک جاؤ، ٹھہرو. اس کو روکا گیا ہے. روکا گیا. اللہ. اور عبرانی زبان میں زمزم کا مطلب ہے پھیلی ہوئی چیز کو سمیٹنا. دونوں کا مطلب ایک ہی آ جاتا ہے. واہ واہ. اور اگر اسے اردو میں کہیں ویسے تو، لیکن اردو میں کہیں تو نہایت عمدہ متبادل لفظ ہے. زمزم کا مطلب ہے تھم تھم. تھم تھم. واہ. تھم تھم. صوتی اثرات بھی تقریباً آ جاتے ہیں. زمزم ہے کہ تھم تھم. تھم تھم ہے نا، یہ حضرت اعلیٰ حضرت نے فرمایا. تو دیکھیے، اچھا یہ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جب آپ نے 7ویں چکر کے بعد دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے قریب وہ جسے سراب جیسی کیفیت، تو آپ دوڑی یہ سوچ کر کہ لگ تو رہا ہے پانی. جب آئیں تو پانی نہ صرف یہ کہ موجود تھا بلکہ پھیل رہا تھا، رک نہیں رہا تھا. تو پھر آپ نے ریت اور دوسری چیزوں کو سامنے رکھ کے اور پھر کہا زمزم، ٹھہر. اور پھر یہ دیکھیے کہ پھر وہ کنواں ہو گیا. اس وقت 207 فٹ نیچے جو ہے یہ کنواں ہے، لیکن یہ 207 فٹ تو ایک رعایتاً سمجھنے کی بات ہے. ساری دنیا کو جو سیراب کر رہا ہو وہ کیا کنواں کہلائے گا؟ وہ تو سمندر سے بڑا سمندر ہے. تو یہ ایک تو یہ میں دوسری اس کی وسعت کا تو سر اندازہ لگایا نہیں جا سکتا. آپ دیکھیے 35 لاکھ کے قریب حجاج ہیں. صرف حجاج کو دیکھیے، وہ مدینہ منورہ بھی آ رہا ہے، وہاں بھی آ رہا ہے، وہاں بھی سپلائی ہے، اور وہاں پر بھی کوئی بھی تشنہ لب نہیں ہے. کوئی تشنہ لب نہیں ہے. اور حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی لے گئے تھے مکے سے مدینہ جاتے ہوئے. تو یہ ایک سنت بھی ہے. میں ایک بات یہ عرض کر رہا تھا، یہ تو زمزم کے تعلق سے بھی ایک جملہ ہے جو میں عرض کروں گا. ضرور فرمائیے. میں یہ عرض کروں کہ ایک اور بھی بڑی اہم سی ایک بات ہے، شان نزول بھی اس کی. دیکھیے، یہ خانہ کعبہ میں ادائی حج جسے آپ کہہ لیں، وہ مختلف اوقات میں مختلف انداز میں رہی ہے. ٹھیک ہے. مختلف قرائن میں مختلف رہی ہے. ٹھیک. ایک وقت میں ایسی چیز تھی کہ جہاں ایک اعصاف اور نائلہ نامی 2 افراد نے، ایک مرد ایک زن، انہوں نے جرأت رندانہ کہیے، اور تو وہ جب انہوں نے کی تو آپ یہ دیکھ لیں کہ گھر اللہ ہی کا ہے. اللہ اکبر. یہ بات سامنے رہے. قرائن کچھ ہوں، مذاہب کی تبدیلی اور صراط مستقیم کا دیکھا جانا الگ، لیکن ہے گھر اللہ کا. دنیا کے بت قدے میں پہلا وہ گھر خدا کا، یعنی کہ زمانے کے تغیر و تبدل سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اللہ کا گھر ہے. پھر کیا ہوا کہ وہ دونوں جو تھے وہ پتھر کے ہو گئے. بالکل. تو اس کے بعد لوگوں نے ان کے اس مجسمے کو اٹھا کے خانہ کعبہ سے باہر، یہ صفا و مروہ خانہ کعبہ سے باہر ہوا کرتے تھے اس وقت، وہاں انہوں نے ٹکا دیا. اور پھر دوسرا قرن آیا تو لوگوں نے ان دونوں کی پوجا شروع کر دی. تیسرے قرن میں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ، اب لوگ ادھر نہیں جاتے تھے، تو جب فتح مکہ کے بعد بت توڑے گئے تو ان میں یہ بھی توڑے گئے. صحیح. اور جب یہ توڑے گئے تو پھر لوگ اس طرف جاتے نہیں تھے کہ وہاں تو وہ بت پرستی کے زمانے میں لوگ جاتے تھے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ نہیں، یہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور ان کی صحیح میں کوئی حرج نہیں، بلکہ انہیں عمرہ ادا کرنے اور حج ادا کرنے والے عازمین پر واجب قرار دیا گیا. کیا یہ کیفیت آئی ہے. آخری بات عرض کروں اس زمزم کے تعلق سے کہ زمزم میں ایک جو تحریک ہے اور ایک جو تدریس ہے، دونوں کو سمجھنے کی بات ہے. تحریک یہ ہے کہ ایک چشمہ پھوٹا ایک نبی کی وجہ سے اور ایک نبی زادے کی وجہ سے. سبحان اللہ. اب ایک نبی کی بیوی ہیں اور ادھر والدہ ہیں، اور پھر آل اسماعیل ہی کی وجہ سے پھر آگے جا کے جو بات بنی ہے، یہ ترتیب کی بات ہے کہ دوبارہ پھر اس کو مرکز بنایا گیا، اور پھر فیض کا دریا جاری ہے اور جاری رہے گا. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی. جی جناب کون صاحب ہیں, کیا سوال ہے؟ بہت دیر سے آپ انتظار میں ہیں. جی فہد چروانی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جناب میں ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. مفتی صاحب کا سوال ہے کہ یہ جو حج کے روزے کی بہت فضیلت ہے, جی تو آیا پاکستان میں رہنے والے وہ سعودی عرب کے حساب سے حج کا جو ہے وہ روزہ رکھیں گے یا 9 ذی الحج کو وہ روزہ رکھا جائے گا؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ شروانی صاحب. مفتی صاحب یہ سوال بھی آپ کی نظر, اور اس سے پہلے والا سوال کہ طواف میں جب کندھے کو جو ہے ہٹا دیا جاتا ہے یہاں سے استوا جسے کہتے ہیں ہم, اور احرام ہٹا دیا جاتا ہے, تو کیا صفا مروہ میں بھی یہی سلسلہ ہوگا یا یہ کہ احرام پورا لے لیا جائے گا کاندھے پر؟ اور دوسرا سوال بھائی کا جو آپ نے سن لیا. جی چادر جو ہٹائی جاتی ہے کندھے سے, یہ صرف طواف میں, ٹھیک ہے, اور پھر طواف کے بعد چادر ہٹا کے کوئی سنت نہیں ہے, ٹھیک, نہ تو سعی کے دوران نہ ہی اس کے بعد کہیں بھی آپ نماز پڑھ رہے ہوں, مقام ابراہیم پہ 2 گانا ادا کر رہے ہوں, پھر یہ ہٹا دیں, یہ چادر ڈال دیں واپس. دوسری بات یہ کہ جو سوال انہوں نے ابھی کیا کہ کس حوالے سے سوال تھا؟ انہوں نے سوال یہ کیا کہ حج کا جو روزہ ہے, ہاں 9 تاریخ جو پاکستان میں ہو تب رکھیں گے, جو پاکستان میں 9 تاریخ جب ہو تب رکھیں گے, اس کی فضیلت. میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ماشاءاللہ آج بہت خوبصورت کلام فرمایا آپ نے, ہمیشہ کی طرح آج بھی آج کے موضوع کے حوالے سے سر آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا. ناظرین گرامی, آج ماں کی ممتا کے حوالے سے سعی کے عنوان پر ہم نے پروگرام کیا, اور اس پورے واقعے سے, اس پورے سنیریو میں ہم دیکھیں تو ایک تو عورت کی عظمت اور اس کی حرمت کا اظہار بھی ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ماں کے دل میں جو بیٹے کی پیاس کو بجھانے کا جو جذبہ ہے اس کا بھی اظہار ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا بھی اظہار فرما رہا ہے کہ وہ بے آب و گیاہ مقام پر بھی پانی کا چشمہ جو ہے جاری فرما سکتا ہے, اس بات کا بھی اظہار ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا بھی اظہار ہو رہا ہے, اس بچے کی پیاس کی تڑپ کا بھی اظہار ہو رہا ہے, اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس تیقن کا بھی اظہار ہو رہا ہے کہ جب وہ اپنی زوجہ اور اپنے اس معصوم بچے کو اس بے آب و گیا مقام پر چھوڑے جا رہے ہیں. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں مناسک حج میں دیگر چیزیں ہمارے لیے پیغامات رکھتی ہیں امت مسلمہ کے دیگر افراد کے لیے, تو وہاں یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ جن لوگوں کی مائیں حیات ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی ماں کی زیارت کریں, ان کی خدمت کریں, ان سے دعائیں لیں, اور جن کی مائیں اس وقت دنیا میں نہیں موجود ہیں اور رخصت ہو چکی ہیں اس دنیا سے, ان کے بلندی درجات کے لیے, ان کے گناہوں کی معافی کے لیے اور ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں, ان کے لیے ایصال ثواب کریں. تو آج کا موضوع جو تھا وہ ماں کی ممتا کے حوالے سے ہم نے کیا. انشاءاللہ کل کسی اور موضوع پر اسی سیریز کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. صرف حبیب کوکنگ آئل.